अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट खिज़र शाहिद और E4U डिजिटल टीवी के इस प्रोग्राम लेट्स टॉक में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। इस प्रोग्राम के पहले 2 एपिसोड्स में हमने बात की थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में, और एपिसोड 2 में हमने बात की थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तूफ़ानी अज़ाब के बारे में। आई होप कि आपने वो दोनों एपिसोड्स देखे हों और उसमें बहुत कुछ आपको नॉलेज मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो। आज की हमारी कहानी का जो टॉपिक है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है। जब भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम हमारे जहन में आता है तो सबसे पहले ईद उल अज़हा हमें याद आ जाती है कि किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए खुद को राज़ी किया, और उसी की याद में हम ईद उल अज़हा में जो है कुर्बानी करते हैं जानवरों की। और इसी के साथ साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो बुत परस्ती के भी बहुत सख्त खिलाफ थे। तो चलिए आज की कहानी का आगाज़ हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से जो है आगे कुछ जनरेशन के बाद पैदा हुए। आपकी पैदाइश जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के जो तूफ़ान आया था, तूफ़ान का जो एज़ाब था उसके करीब 1709 साल के बाद हुई, जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के 2300 साल पहले की बात है। आप जो हैं वो बाबुल शहर के एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है कोनी, वहाँ पर पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा नॉलेज जो है वो अता किया था, यानी कि ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ों का, चाहे ज़मीन पर मौजूद वो दरख्त हैं और पहाड़ हैं, या फिर आसमान में सूरज हैं, चाँद हैं, तमाम चीज़ों के हक़ाइक़ को उन्होंने देखा, और तमाम रूए ज़मीन और आसमान की चीज़ों को जो है उन्होंने देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ज़मीन और आसमान की तमाम अशिया का जो है मुज़ाहरा कर लिया तो उनकी नज़र कहीं एक इंसान पर पहुंची जो छुप कर गुनाह कर रहा था। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस इंसान के ख़िलाफ़ जो है अल्लाह ताला से दुआ की, तो अल्लाह ताला ने उस शख्स को हिलाक कर दिया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और शख्स को गुनाह करते हुए देखा, तो इसे अभी उसके ख़िलाफ़ भी उन्होंने दुआ करने का इरादा किया ही था। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मना कर दिया और कहा कि मेरे बनाए हुए बंदों की हिलाकत की दुआ मत करना, क्योंकि मेरे बंदे 3 किस्म के होंगे। एक वो होंगे जो गुनाहगार होंगे लेकिन मैं उनकी तौबा कबूल करूंगा। दूसरे वो होंगे जो खुद सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहेंगे लेकिन आगे चलकर उनकी औलाद जो है वो बहुत नेक और बहुत ईमानदार और बहुत ही ज़्यादा इबादत करने वाली होगी। और तीसरे वो जो सारी ज़िंदगी गुनाह करते रहेंगे और मेरे सामने ऐसे ही हाजिर होंगे और फिर मेरी मर्ज़ी कि मैं उन्हें माफ़ कर दूं या फिर उन्हें सज़ा दूं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत परस्ती के बहुत सख्त खिलाफ थे, इसे बहुत बड़ा ऐब और गुमराही का रास्ता समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से भी कहा कि ऐसे बुतों की पूजा क्यों करते हो जो तुम्हें देख नहीं सकता, तुम्हें सुन नहीं सकता, तुम्हें समझ नहीं सकता और तुम्हारे किसी काम को नहीं आ सकता। और ये बात सूरह मरियम में भी आई है। और यहाँ याद रखिए इस बात को कि हज़रत इब्राहीम यहाँ पर अपने बायोलॉजिकल यानी कि अपने हकीकी बाप से बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने चचा से बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके चचा ने ही उन्हें पाल पोस कर जो है वो बड़ा किया था और वो बुत परस्ती जो है वो करते थे। तो अपने चचा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिन बुतों की तुम पूजा करते हो वो तुम्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। किसी चीज़ को देखना और किसी की बात सुनना उनकी ताकत में नहीं, उनके इख्तियार में नहीं है, तो वो तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं और किसी चीज़ से तुम्हें किसी मुसीबत से कैसे निजात दिला सकते हैं। तो ऐसे बुत इबादत के लायक कैसे हो सकते हैं? ऐसे बुतों की इबादत करने का मतलब है कि आप शैतान की इबादत कर रहे हैं, क्योंकि शैतान जो है वो अल्लाह ताला का नाफरमान है और लोगों को भटकाने की कोशिश करता रहता है, और वो यही चाहता है कि लोग अल्लाह ताला से दूर हो जाएं और अल्लाह ताला के इज़ाब के मुस्तहिक बन जाएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुतों के बारे में ये गुफ्तगू सुनकर लोग जो हैं उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो वो हज़रत इब्राहीम से अपने दिफा में ये कहते थे कि हमारे बाप दादा जो हैं वो तो सदियों से ऐसा ही करते आए हैं, तो हम ये काम कैसे छोड़ दें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बहुत ही प्यार और मोहब्बत से ये बात समझाने की कोशिश करते थे कि नादान ना बनो, बेवजह की ज़िद जो है वो अच्छी नहीं है और इसके नताइज जो हैं वो भी बहुत ख़तरनाक हैं। हज़रत इब्राहीम अपनी कौम से ये भी कहते थे कि जब तुम दुनिया के कामों में अपना दिमाग और अपनी जो है वो अक्ल का इस्तेमाल करते हो तो ज़िंदगी के सबसे बुनियादी अमल पे, इस इबादत के अमल पे तुम कैसे अपनी अक्ल और समझदारी को छोड़कर अपनी सोच का चिराग गुम कर देते हो। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं।
مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہم زندگی کے باقی کاموں میں جو ہے اپنی سوچ سمجھ کا استعمال کرتے ہوئے وہ کام کرتے ہیں تو اپنے خدا کی عبادت کے لیے ہم اپنی سوچ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں. مطلب بتوں کی جو پوجا کرنا، کہ پتہ ہے کہ بت جو ہے وہ بالکل ایک پتلا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. ایک پتلا جو ہے جس میں جان تک نہیں، وہ کیسے کسی کی بات سن سکتا ہے؟ تو ایسے معاملے میں ہم کیسے اپنی سوچ کو ختم کر دیتے ہیں اور اپنے باپ دادا کے اس عمل کو جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جو ہے ایک سالانہ میلہ لگتا تھا. یہ میلہ جو ہے وہ جنگل میں لگتا تھا. تو وہ اس سال کے اس میلے والے دن سب لوگ جو ہے، پوری جو قوم ہے وہ جنگل میں جاتے اور وہاں پر انجوائے کرتے، لطف اندوز ہوتے اور واپس آ کر اپنے بتوں کی پوجا کرتے اور پھر اپنے گھر کو چلے جاتے تھے. تو جب حضرت ابراہیم ان کے بتوں کے بارے کے خلاف بات کر رہے تھے تو ان کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی انوائٹ کیا اور ان سے کہا کہ کل ہماری عید ہے، تم ہمارے ساتھ جنگل میں چلو، میلے کو دیکھو اور دیکھو کہ ہم لوگ کس طرح سے جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں چیزوں سے. اور ہم نفیس کھانے یعنی کہ اچھے اچھے کھانے جو ہیں وہ اپنے بتوں کے پاس رکھ کے جائیں گے اور شام کو واپس آ کر یہ کھانے کھائیں گے. تو جب وہ میلے کا دن آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس طرح سے دیکھا کہ جیسے وہ ستاروں کا کوئی حساب کتاب کر رہے ہیں، کچھ ایسٹرالوجی ٹائپ. ان کی جو قوم تھی وہ اس وقت ستاروں سے کافی چیزوں کا جو ہے وہ حساب کتاب لگاتے تھے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے چاند ستاروں کو دیکھ کر ان سے کہا کہ میں بیمار ہونے والا ہوں تاکہ ان کی قوم جو ہے انہیں چھوڑ کر چلی جائے، تو قوم نے بھی دیکھا کہ یہ کیونکہ آسمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس نے شاید چاند اور ستاروں کا حساب کتاب لگا کر یہی سمجھا ہے کہ یہ بیمار ہونے والا ہے. تو ان کی قوم جو ہے وہ انہیں پیچھے چھوڑ کر تو خود سب کے سب جو ہے وہ جنگل میں میلے میں چلے گئے. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم جو ہے وہ میلے میں چلی گئی تو انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اس کے بعد اس بت خانے میں گئے جہاں پہ جو ہے ان کی قوم جو ہے وہ انہوں نے تمام بتوں کو وہاں پہ رکھا ہوا تھا اور ان کے سامنے کھانے رکھے ہوئے تھے تاکہ جب وہ میلے سے آئیں گے تو وہ اس سارے کھانے جو ہیں وہ کھائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے قریب جا کر ان بتوں سے کہا کہ تم یہ کھانے کھاتے کیوں نہیں؟ تو جب بتوں نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ بے جان پتھر کی مورتیاں ہیں تو وہ کیسے جواب دے سکتی تھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو مارنا شروع کر دیا. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو ابھی اس وقت میلے میں ہی تھے، انہیں وہیں پر جو ہے وہ خبر ہو گئی تھی کہ ان کے پیچھے سے ان کے بتوں کو جو ہے وہ توڑ دیا گیا ہے. تو سب کے سب جو ہیں جلد سے جلد واپس اپنے بت خانے میں آئے. حضرت ابراہیم نے وہاں موجود جتنے بھی چھوٹے بت تھے ان سب کو توڑ دیا تھا. صرف ایک بت کو جو ہے انہوں نے چھوڑ دیا تھا جو کہ ان تمام بتوں میں سب سے بڑا تھا. اور جس چیز سے، جس ہتھیار سے انہوں نے تمام بتوں کو توڑا تھا، وہ ہتھیار انہوں نے اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے سے واپس آئی اور انہوں نے اپنے ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، تو جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کے بارے میں برا بھلا کہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ایک انسان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ہمارے بتوں کی جو ہے بہت برائیاں کرتا رہتا ہے، تو یہ کام جو ہے وہ اسی نے کیا ہوگا. تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں پر بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا یہ کام تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اپنے اس بڑے بت سے پوچھو جس کے کندھے پہ انہوں نے وہ ہتھیار رکھ دیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں تو پتہ ہے کہ نہیں بول سکتے. تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی جو قوم ہے ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ابراہیم کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن آفٹر اے مومنٹ جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی بت پرستی کا جو عالم تھا ان کے دماغ پر واپس ہو گیا اور وہ واپس اپنی جو گمراہی ہے اس پر قائم رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے جو ہے وہ ان سے انتقام یعنی کہ بدلہ لینے کی کا سوچا اور انہیں سزا یہ سنائی گئی کہ انہیں آگ میں جلا دیا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا جو سب سے پہلے مشورہ دیا تھا وہ ایک انسان نے دیا تھا جو کہ فارس کے دیہات میں رہنے والا ایک شخص تھا جس کا نام اقراد تھا. اس شخص جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا دینے کا مشورہ سب سے پہلے دیا تھا، اس انسان کو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر دھنسا دیا تھا اور قیامت تک وہ انسان جو ہے وہ زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے سے پہلے کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا گیا تھا اور اس دوران ان کو جلانے کے لیے ایک 4 دیواری باڑہ جو ہے وہ تیار کیا جا رہا تھا.
تو جب وہ باڑہ جو ہے وہ 4 دیواری جب تیار ہو گئی تو 40 دن تک بہت ساری مختلف قسم کی جو ہے لکڑیاں وہ اکٹھی کی جا رہی تھیں انہیں جلانے کے لیے. تو یہاں تک کہ ان کی قوم میں اگر کوئی بوڑھی عورت تھی جو کہ بہت سخت بیمار تھی، وہ بھی یہی کہتی تھی کہ اگر مجھے اس بیماری سے شفا مل جاتی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے میں بھی لکڑیاں لے کر آتی. جب تمام لوگوں نے 40 دن تک کی محنت کر کے بہت ساری لکڑیاں جو ہے وہ اکٹھی کر لیں تو آگ جلا دی گئی، اور آگ کے جو شعلے تھے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے. یعنی کہ اس کے جو شعلے تھے وہ بہت بلند، اونچی اور خوفناک قسم کی جو ہے وہ آگ جلائی گئی تھی. وہ ایسی شدید آگ تھی کہ اس کے جہاں وہ آگ جلائی گئی تھی اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی جو ہے وہ نہیں گزر سکتا تھا. یعنی کہ اتنی وہ شدید قسم کی جو ہے وہ آگ تھی. جب وہ آگ اتنی زیادہ پھیل گئی کہ کسی بھی انسان کا اس آگ کے قریب تک جانا بھی جو ہے وہ بہت مشکل ہو گیا تھا. تو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں کیسے ڈالیں. تو جب ان کی قوم جو ہے وہ اس کشمکش میں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب آگ میں کس طرح سے جو ہے وہ ڈالا جائے، تو شیطان نے آ کر انہیں ایک جو ہے وہ آئیڈیا دیا کہ ایک منجنیق بنائی جائے. منجنیق جو ہے وہ بیسیکلی ایک انسٹرومنٹ ہے جو کہ سب سے پہلے یہیں پر اسی موقع پہ جو ہے یہ چیز بنائی گئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا استعمال جنگوں میں ہوتا تھا. یہ منجنیق جو ہے یہ وہی مشین ہے جس میں جنگوں میں اس کے اندر پتھر رکھ کے تو گولوں کی طرح جو ہے اس سے پتھروں کو پھینکا جاتا ہے کسی جگہ کو، کسی عمارت کو ختم کرنے کے لیے. تو شیطان نے یہ آئیڈیا دیا کہ یہ اس طرح کی ایک منجنیق بنائی جائے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے جکڑ کر اندر ڈال دیا جائے اور پھر اس سے جو ہے انہیں آگ میں پھینک دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق میں رسیوں سے باندھ کر اس میں ڈالا جا رہا تھا تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی جو زمین اور آسمان میں مخلوق ہے وہ سب نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ پوری زمین پر ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی انسان تیری عبادت کرنے والا نہیں ہے، اور آج وہ تیرا نام لینے کی وجہ سے جلایا جا رہا ہے. زمین اور آسمان کے جو پرندے، وحشی جانور اور جو فرشتے تھے وہ سب اس چیز کو دیکھ کر بہت زیادہ پریشان اور حیران تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو obviously نہیں جانتے تھے اور سوچ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا. مطلب یہ کہ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا جو ایک ہی شخص زمین پر موجود ہے اس وقت وہ بھی جلایا جا رہا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا کون انسان ہوگا. یہاں تک کہ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہمیں حکم دے کہ ہم ابراہیم کی مدد کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو اجازت دی کہ اگر ابراہیم تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کر دینا، لیکن اگر وہ تم سے نہیں مجھ سے مدد مانگے تو یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دینا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا جو ہواؤں میں مقرر تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرشتہ بھی آیا جو پانی پر مقرر کیا گیا تھا، اور انہوں نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں اجازت فرمائیں کہ ہم اس آگ کو ختم کر دیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھے بتائیں. تو انہیں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تو پھر آپ اللہ تعالیٰ سے ہی سوال کر لو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ میرے حال کو جانتا ہے، سوال کے بغیر ہی مجھے کافی ہے. ان کے مد نظر یہی بات تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی وہی انہی کی مرضی، یعنی کہ جس بات پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ بھی اسی بات میں راضی ہے. تو جس وقت کافر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس منجنیق میں رسیوں سے ڈال کر آگ میں پھینکنے کی تیاری کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے تھے. اس کے بعد جو ہے کافروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم پر سلامتی اور ٹھنڈی ہو جا. اللہ تعالیٰ نے آگ کو سلامتی اور ٹھنڈی ہونے کا حکم جو ہے وہ اس لیے دیا تھا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچے. بعض جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آگ کو صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم دیتے اور سلامتی کا حکم نہ دیتے تو آگ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ سردی کی وجہ سے نقصان پہنچ سکتا تھا. اس آگ نے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بندھی ہوئی صرف اور صرف رسیوں کو جلایا، اور اس رسیوں کو جلانے سے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا. جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جس آگ میں ڈالا جانے لگا تھا اس آگ کو حکم دیا تھا ٹھنڈی اور سلامتی کا،
उस वक्त दुनिया में मौजूद ऐसी कोई आग नहीं थी जो बुझ ना गई हो, यानी कि दुनिया में मौजूद जहाँ कहीं भी आग जल रही थी वो एक बार बुझ गई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में करीब 40-50 दिन के करीब रहे, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि उन आग में रहने वाले दिनों में मैं बहुत खुश रहा। अल्लाह ताला ने साया पर मुकर्रर फरिश्ते को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल में ही उनके पास भेजा, ताकि अकेला होने की वजह से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कोई परेशानी ना हो। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जन्नत से एक रेशमी कमीज लेकर आए और कहने लगे कि ए इब्राहिम, बेशक आपको आपका रब कहता है, क्या आपको मालूम नहीं कि मेरे महबूबों को आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती। नमरूद ने अपने महल की बुलंदियों में से देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच एक बाग में बैठे हैं और उनके पास एक और शख्स भी वहां पर मौजूद है, और उनके इर्द गिर्द जो है आग के बहुत ऊंचे ऊंचे शोले जो हैं वो भड़क रहे हैं। तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पुकारा और कहा कि इब्राहिम, क्या तुम इस आग में से निकल सकते हो? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ, निकल सकता हूँ। तो नमरूद ने कहा कि उठो और निकल आओ। नमरूद ने ये सोचा कि क्योंकि बीच में बाग है तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब आग से निकलेंगे तो आग के जो शोले हैं उनमें से उनको गुजरना होगा और वो जल जाएंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो उठे और आग से चलते चलते बाहर आ गए। तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि तुम्हारे साथ वो दूसरा शख्स कौन था? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि वो अल्लाह ताला का भेजा हुआ एक फ़रिश्ता था जो मेरे पास इसलिए वहाँ था ताकि मुझे अकेले होने की वजह से कोई घबराहट महसूस ना हो। जब नमरूद ने अल्लाह ताला की इस कुदरत को देखा तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं तुम्हारे रब को कुर्बानी करूँगा, मतलब मैं तुम्हारे रब के हजूर कुर्बानी पेश करूँगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से कहा कि जब तक तुम अपने दीन पर कायम हो तब तक तुम्हारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। तो नमरूद ने कहा कि मैं अपनी बादशाही तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन हाँ, कुर्बानी ज़रूर कर सकता हूँ। तो उसने 4000 गाय जो है वो ज़बह कर दी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसके बाद दोबारा कभी सज़ा ना देने का इरादा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने ईमान ना ला सका और अपने कुफ्र पर ही कायम रहा। बाज़ रवायात में ये भी आता है कि जब कफ़ार ने देखा कि आग इब्राहीम को नुकसान नहीं पहुंचा सकी तो उन्होंने कहा कि इब्राहीम ने ज़रूर आग पर कोई जादू कर दिया है, और इस बात को वेरीफाई करने के लिए उन्होंने एक बुज़ुर्ग को, एक बूढ़े आदमी को जो है उस आग में धकेला और आग ने उस इंसान को जला कर राख कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस कौम में आए थे वहाँ पर आसमानों में मौजूद चाँद की भी पूजा होती थी, सूरज की भी पूजा होती थी, सितारों की पूजा होती थी, और इसके साथ साथ वहाँ का जो बादशाह था नमरूद, उसकी भी पूजा होती थी। इसके अलावा जो सितारा परस्त लोग थे, जो सितारों की पूजा करते थे, उन्होंने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दावत दी, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जो सितारे हैं ये तो खुद निज़ाम कुदरत के पाबंद हैं, ये कैसे माबूद हो सकते हैं, तो मैं इन पर ईमान नहीं ला सकता। इसके अलावा चाँद परस्त लोगों ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दावत दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि चाँद तो खुद कभी एक इलाके को चमका रहा है और कभी दूसरे इलाके को, तो ये माबूद नहीं हो सकता। तो सूरज परस्त लोगों ने कहा कि सूरज तो बहुत रोशन है और ये तो बिल्कुल खुदा बनने के लायक है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर भी उनकी इस बात को रद्द कर दिया। इसके साथ साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 4 ऐसे शख्स थे जिन्हें पूरी दुनिया की बादशाहत जो है वो नसीब हुई। इन 4 शख्सों में से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दूसरे हज़रत सिकंदर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, तीसरा नमरूद और चौथा शद्दाद बिन आद। नमरूद के बाद ये जो चौथा शख्स है शद्दाद, इसने भी अल्लाह ताला के मुकाबिल जो है खुदाई का दावा किया था और अदन के जंगलात में जो है अपनी जन्नत बनवाई थी। जब उसकी ये बनाई हुई जन्नत तैयार हो गई और वो अपनी जन्नत देखने के लिए गया तो अभी इसके घोड़े ने अपने दोनों पाँव को इसकी मसनूई, इसकी बनाई हुई जन्नत के अंदर रखा ही था कि अल्लाह ताला ने हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि इसकी रूह कब्ज़ कर लो। तो अपनी ही बनाई हुई जन्नत जो है, ये एक जो चौथा शख्स था शद्दाद, जो कि खुद एक बादशाह था, अपनी जिसने जन्नत बनाई थी, तो अभी अपनी ही जन्नत, अपनी ही बनाई हुई जन्नत को भी इसे देखना भी नसीब नहीं हुआ और उससे पहले ही इसकी जो है वो रूह कब्ज़ हो गई। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम का जो बादशाह था नमरूद, उस एक जगह पर यह भी आता है कि उसने भी
حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک بار پوچھا کہ تمہارا رب کون سا ہے جس کی میں عبادت کروں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود کو کوئی جواب نہ آیا، اس کو کوئی دلیل نہیں آئی کہ اس کے جواب میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہے۔ تو اس نے بھی بہت ہی ایک ٹیڑھی سی دلیل جو ہے وہ پیش کر دی اور کہا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ مطلب یہ کہ نمرود اس وقت یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ خود جو ہے وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نمرود نے 2 شخصوں کو جو ہے وہ بلایا، ان میں سے اس نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور ایک کو ایسے ہی زندہ چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ مطلب یہ کہ کسی کو گرفتار کر کے زندہ چھوڑ دیتا ہوں، مطلب زندہ کرتا ہوں، اور کسی کو قتل کر دیتا ہوں، مطلب مار دیتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی احمقانہ بات تھی کہ آبویسلی مطلب اس نے کسی کو زندہ نہیں کیا، تو اس بہت ہی ٹیڑھی سی دلیل اس نے جو ہے وہ پیش کی کہ یہ دیکھو میں نے ایک انسان کو گرفتار کیا ہے اور اسے مارا نہیں ہے، مطلب میں نے اسے زندہ کر دیا ہے۔ تو بہت ہی ایک احمقانہ دلیل تھی نمرود کی۔ مطلب سیدھی سی بات ہے کہ کہاں کسی کو قتل کرنا اور چھوڑ دینا، اور کہاں کسی کو پیدا کرنا اور موت دینا۔ تو عقل مندوں پر بھی یہ بات اس وقت ظاہر ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دلیل ہے وہ صحیح ہے، اور نمرود کی جو دلیل ہے اس نے اپنی دلیل سے خود کو ہی ذلیل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اے جھوٹے مدعی، موت و حیات پیدا کرنا تیری قدرت میں کہاں؟ تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، تو کوئی اس سے کوئی آسان کام کر کے دکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق سے لاتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے لا کر دکھا۔ تو اس کے جواب میں بھی نمرود نے آگے سے کہا کہ سورج کو مشرق سے تو میں لاتا ہوں، تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ مغرب سے لا کر دکھائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی کہ نمرود کو مبہوت کر کے اسے لاجواب کر دیا، اور وہ اسی طرح سے ذلیل ہوا۔ تو جب نمرود سے کوئی جواب نہ بن سکا تو اس نے کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں، تم اپنے رب سے مانگو وہی تمہیں غلہ دے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے واپس اپنے گھر لوٹ رہے تھے تو وہ راستے پر ایک ریت کے ایک ٹیلے پر رکے، اور وہاں پر سے انہوں نے ایک تھیلے میں جو ہے ریت کو بھرا اور اپنے گھر لوٹ گئے اور اپنے گھر پہنچ کر سو گئے۔ تو جب ان کی زوجہ حضرت سارہ نے اس تھیلے کو کھول کر دیکھا تو اس میں سے نفیس گندم جو ہے وہ نکلی، تو حضرت سارہ نے اس گندم کو پیس کر اس سے روٹیاں تیار کیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ جاگے تو حضرت سارہ نے ان کے سامنے کھانا پیش کیا، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ یعنی کہ حضرت سارہ نے کہا کہ یہ وہی گندم تھی جو آپ لے کر آئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ایمان لانے کا ایک موقع اور بھی دیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ جو ہے وہ انسانی شکل میں نمرود کے پاس بھیجا۔ تو اس فرشتے نے نمرود سے کہا کہ تیرا رب کہتا ہے کہ تو مجھ پر ایمان لے آ، ہم تیری سلطنت برقرار رکھیں گے۔ تو نمرود آگے سے بولا کہ رب تو میں ہی ہوں، میرا رب کون ہے؟ 3 دفعہ یہ واقعہ پیش آیا نمرود کے ساتھ، لیکن پھر بھی نمرود جو ہے وہ ایمان لانے سے محروم رہا۔ نمرود کی جو قوم ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے مچھروں کا عذاب بھیجا تھا۔ مچھروں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج بھی چھپ گیا تھا، یہاں تک کہ زمین پر دھوپ تک نہیں آتی تھی۔ تو ان مچھروں نے جو ہے وہ ان کا خون چوس لیا، ان کے گوشت کو چاٹ لیا، تو سوائے نمرود کے اس کی پوری قوم کی صرف ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھیں۔ نمرود یہ سب دیکھتا تو تھا لیکن کر تو کچھ نہیں سکتا تھا۔ تو اس کے بعد ایک مچھر جو ہے وہ خود نمرود کی اپنی ناک میں گھس گیا، اور 400 سال تک جو ہے وہ نمرود کا مغز یعنی کہ اس کا جو برین میٹر ہے وہ کاٹتا رہا۔ تو جب نمرود کے سر پر اوپر سے دھمک پڑتی تو وہ مچھر جو ہے وہ کاٹنا چھوڑ دیتا تھا، ورنہ دوبارہ سے کاٹنا شروع کر دیتا تھا۔ تو اسی وجہ سے دن رات نمرود کو جو ہے تھپڑ اور جوتے جو ہے وہ پڑتے رہتے تھے۔ تو اس کے بعد نمرود کے دربار کا جو ادب تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی اس کے دربار میں آتا تھا وہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر اس پر جوتا رسید کرے، یعنی کہ اسے جوتا مارے اس کے سر پر۔ یہ اس کے دربار کا جو ہے ایک ادب بن گیا تھا اس کے بعد۔ تو جب 400 سال اس مچھر نے جو ہے وہ نمرود کو اس طرح سے پریشان کیا تو اس کے بعد جو ہے وہ نمرود مر گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اور بہت انٹرسٹنگ واقعہ کہ ایک بار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ وہ مردے کو زندہ ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ
کہ 4 پرندے لے کر اپنے ساتھ مانوس کر لو اور پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو اور پھر انہیں بلاؤ تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ 4 پرندے جن میں سے ایک مور، ایک گدھ، ایک کوا اور ایک مرغ اپنے ساتھ پہلے مانوس کیے اور پھر اللہ کے حکم سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ان کی ہڈیوں اور گوشت کو 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھا ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں پکارا کہ اے جدا جدا ہڈیوں اور گوشت کے ٹکڑوں، اے کاٹی ہوئی رگوں، ایک دوسرے سے مل جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو تم میں ڈال دے۔ یہ سنتے ہی وہ تمام جو ہڈیاں تھیں وہ اپنے اپنے یعنی کہ جس پرندے کی جو ہڈی تھی وہ اپنی آپس میں جو ہے وہ مل گئیں، ان کے جو پر تھے وہ اپنے اپنے پروں سے مل گئے، ان کے جو گوشت تھے وہ اپنے اپنے گوشت کے ٹکڑے سے مل گئے، یہاں تک کہ ان کا جو خون تھا وہ بھی اپنے اپنے خون سے جا کے مل گیا۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 پرندوں کو جو ہے وہ مردہ سے زندہ کر دیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان پر ایمان نہ لے کر آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جہاں میرے رب نے حکم دیا ہے میں وہاں جا رہا ہوں تاکہ میں وہاں اپنی عبادت کو بہتر طریقے سے ادا کر سکوں، کیونکہ جو قوم میری نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی مجھ پر ایمان نہ لے کر آ سکی، وہاں پر ٹھہرنا اور رکنا جو ہے وہ بے مقصد ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دے دیا ہے تو یہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہو چکا ہے۔ ابتدائی طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی قوم سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے پاس ہیران میں آ گئے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو چچا تھے ہاران، انہوں نے ان کی نیک بختی دیکھ کر اپنی بیٹی سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو بیگم تھی حضرت سارہ، وہ بہت ہی خوبصورت خاتون تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ مردوں میں سب سے حسین حضرت یوسف علیہ السلام اور عورتوں میں سے حضرت سارہ جو ہیں وہ سب سے حسین ہوئے ہیں اس دنیا میں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو سارا حسن تھا وہ ان کی دادی حضرت سارہ سے ہی انہیں ملا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کے بعد بھی سلسلہ تبلیغ جو ہے وہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے ان کے چچا ہاران نے بھی انہیں گھر سے نکال دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے بھی انہیں نکال دیا تو وہ ہیران سے بھی ہجرت کرتے ہوئے چلے گئے، اور اس وقت ان کا جو قافلہ تھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام خود، ان کی بیگم جو تھیں حضرت سارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ تھے، اور یہی 3 تھے جو اس زمانے میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مانتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیگم حضرت سارہ کے ساتھ ہیران سے ہجرت کرتے ہوئے فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو راستے پر حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں پر ایک بہت ہی جابر اور ظالم شخص تھا۔ تو اس ظالم شخص کو لوگوں سے خبر ہوئی کہ یہاں پر ایک ایسا شخص آیا ہے جس کی بیوی جو تمام عورتوں میں سب سے حسین ہے۔ تو اس ظالم شخص نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنا قاصد بھیجا تاکہ وہ یہ پوچھ کر آئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ عورت کون ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کے اس قاصد کو یہ کہا کہ یہ میری بہن ہے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت سارہ سے بھی کہا کہ پوچھنے پر تم بھی یہی جواب دینا کہ تم میری بہن ہو، کیونکہ اگر اس شخص کو یہ پتہ چل گیا کہ تم میری بیوی ہو تو یہ جبراً تمہیں مجھ سے چھین لے گا، اور تم یہی کہنا کہ تم میری بہن ہو کیونکہ اسلامی طور پر تم میری بہن ہو، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور ہم سب آپس میں بہن بھائی ہیں، تو اسلامی طور پر تم میری بہن ہو۔ تو اس کے بعد اس ظالم شخص نے حضرت سارہ کو جو ہے وہ اپنے ساتھ بلوا لیا ایک قاصد بھیج کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو جب حضرت سارہ اس ظالم شخص کے پاس پہنچی تو اس شخص نے حضرت سارہ کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا اور پاگل سا ہو گیا، اور اس کا گلا جو ہے وہ گھونٹنا شروع ہو گیا، منہ سے جھاگ نکلنے لگی اور ایڑیاں جو ہے وہ رگڑنے لگا۔ تو پھر اس شخص نے حضرت سارہ سے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ پھر حضرت سارہ نے اس کے لیے دعا کی تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہو کر اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو وہ دوبارہ سے پہلے کی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں آ گیا۔
اس نے پھر حضرت سارہ سے درخواست کی کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو تم میرے لیے دعا کرو۔ حضرت سارہ نے اس کے لیے پھر سے دعا کی اور وہ دوبارہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے اپنے قاصد کو بلا کر کہا کہ تم میرے پاس کسی انسان کو نہیں بلکہ کسی جن کو لے آئے ہو۔ اس ظالم شخص نے حضرت سارہ کو خادمہ کے طور پر حضرت حاجرہ دے کر وہاں سے لوٹا دیا۔ بعض جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت حاجرہ جو ہیں وہ روم کے ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، اور ان کی طرف سے بھی اس ظالم شخص کا یہی حال ہو رہا تھا، اس لیے اس نے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ دونوں کو وہاں سے یہ کہہ کر نکال دیا کہ تم یہ دونوں تو جن ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جب حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو اس وقت تک بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز ادا کر رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے اپنی بیگم سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظالم شخص کو ذلیل کیا اور اس نے خادمہ کے طور پر حاجرہ مجھے دے دی۔ تو اس واقعہ کے بعد حضرت حاجرہ جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس قافلے میں شامل ہو گئیں، اور اس قافلے کی تعداد جو ہے وہ 4 افراد پر ہو گئی۔ مصر سے جب یہ 4 افراد کا قافلہ جو ہے وہ فلسطین پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے ان کا آنا جو ہے وہ باعث برکت سمجھا، اور وہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ بہت سی زمین ان کو بطور نظر جو ہے وہ پیش کر دی۔ اس زمین پر کھیتی باڑی سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں بہت سی برکت جو ہے وہ پیدا کر دی۔ آپ نے بہت سے مسافروں اور غربا کو جو ہے رہنے اور کھانے کی سہولیات عطا کی، اور آپ کو مہمان نوازی میں ایک بہت ہی منفرد مقام جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ ایک دن حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس سب کچھ ہے، مطلب کھانے پینے کی اشیاء اور رہنے کے لیے مکانات میں کوئی کمی نہیں، لیکن ہمارے پاس اولاد کی کمی ہے، اس لیے آپ حاجرہ سے نکاح کر لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نواز دے۔ تو اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ کے کہنے پر حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو چلیں آج کا جو ایپیسوڈ تھا اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری کہانی جو ہے ان کی اولاد تک پر بات کی ہے۔ تو انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے اوپر بات کریں گے، اور کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج ہم یہیں پر اس ایپیسوڈ کا جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہو۔